बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शहर के ताजर कारोबार छोड़कर हुकूमत के हैदराबाद और कराची में लॉकडाउन के अहकामात के खिलाफ पर बैठे ताजर एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया है। ताजरों ने फैसला वापस न लेने पर वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का इंदिया भी दे दिया। सूबे के दीगर शहरों में एक दिन जबकि कराची में और हैदराबाद में 2 दिन की छुट्टी क्यों दी गई? शहर के ताजरों ने हुकूमती फैसले के खिलाफ लाइट हाउस पर भूख हड़ताल कैंप लगा लिया। ताजरों ने कराची और हैदराबाद में तजारती मराकज़ और मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। ताजरों का कहना था कि हुकूमत ने ताजर दुश्मन फैसला वापस ना लिए तो वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। मॉल एसोसिएशन और होटल्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने भी होटल्स में रात 12 बजे तक डाइन इन और शादी हॉल्स में तकरीबात की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। कराची में कोरोना वैक्सीन नायाब हो चुकी। वैक्सीनेशन सेंटर पर सिंगल डोज के इंसाइनों की डोज खत्म हो गई। मोडर्ना और एस्ट्राजेनेका की भी किल्लत का सामना है, जबकि महकमा सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक कराची डिवीजन में अब तक 63,22,983 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिला जनूब में 15,39,828 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। बस्ती में 7,59,827, शर्की में 21,03,472, करंगी में 7,44,854, जबकि मलीर में 5,18,083 और गरबी में 6,56,918 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी। सबसे ज़्यादा डोज साइनोवेक की हैं, जिनकी तादाद 54,47,594 है। सबसे कम डोज फाइजर वैक्सीन के लगाई गई, जिनकी तादाद 11,925 है। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 595 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला शर्की में 214, वस्ती में 132, जबकि जनूबी में 130 केस रिपोर्ट हुए। बात करें मलीर की तो मलीर में 55, गरबी में 35 और कोरंगी में 29 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। कराची में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 595 नए केसेस रिपोर्ट हुए। हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के दौरान अस्पतालों में ओपीडीज बंद करने से मुतालिक दरख्वास्त पर तफसीलात तलब कर दी हैं। केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी अस्पतालों का हाल हमें मालूम है। एडवोकेट नदीम शेख ने मौक़िफ़ दिया कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों का हाल नाकाबिल बयान है। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि कितने सरकारी अस्पताल और हेल्थ यूनिट्स बंद हैं। अदालत ने सिंध के बंद सरकारी अस्पतालों और हेल्थ यूनिट्स की तफसीलात तलब कर लीं। अब सफ़र के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। ट्रेन के मुसाफिरों को 15 सितंबर की मोहलत, जबकि 16 सितंबर से वैक्सीनेशन ना करवाने वाले मुसाफिरों को ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी। पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। जबकि फ़ज़ाई सफ़र के लिए 10 सितंबर के बाद कोरोना वायरस की सर्टिफिकेट पेश करना लाजमी करार। मुसाफिरों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का सर्टिफिकेट लाजमी पेश करना होगा। सिविल एविएशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मौसम की बात की जाए तो शहर में बारिशों का सिलसिला जारी है। सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मानसून अलर्ट जारी कर दिया। तफसीलात रबिया खान की इस रिपोर्ट में। शहर में गहरे बादलों का राज, ठंडी हवाएं और बरसात ने मौसम खुशगवार बना दिया। औरंगी, नाजमाबाद, क्लिफ्टन, डिफेंस, बल्दिया और मंगोपीर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बूंदाबांदी। PDMA सिंध ने महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। मरासले के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में तेज हवाओं के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। ये सिलसिला 4 सितंबर तक जारी रहेगा। इससे ज्यादा की तवक्को की जा सकती है। कल यानी मॉडरेट और विद ओकेजनली हेवी शावर्स भी होंगे कहीं कहीं पर कल शाम और कल रात को खासकर। अब तक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से दर्जे हरारत में कमी का इम्कान है। मोर देन 20 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर यानी 30 से 40 मिलीमीटर के दरमियान आप रफली एस्टिमेटेड भी कह सकते हैं, इतनी हो सकती है। और जाहिर है कि लो लाइंग एरियाज के लिए थोड़े वक्त में इतनी बारिश पड़ जाए तो वो फिर पानी वानी खड़ा होने का खदशा रहता है। बारिश के बाद शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। कराची में एक बार फिर से डेयरी फार्मर्स की जानिब से इतवार से दूध की कीमतों में इजाफे का इंदिया सामने आ चुका। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को 1 माह में नई कीमतों के तयन और दूध की फरोख्त का तरीक़ाकार वज़े करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात मोहसिन टालपुर की इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में दूध की सरकारी नर्ख से जायद कीमत पर फरोख्त और नई कीमतों के तयन से मुतल्लिक 2 अलग अलग दरख्वास्तों पर समाअत हुई।
صارفین کے وکیل ندیم شیخ ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ دودھ کے سرکاری نرخ 94 روپے ہیں، لیکن فروخت 130 سے 140 روپے تک کیا جا رہا ہے۔ دوسری درخواست پر عدالت نے سندھ فوڈ اتھارٹی اور اسسٹنٹ کمشنر کراچی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا کہ دودھ کی قیمت کتنی طے ہوئی اور معیار کون چیک کرتا ہے۔ عدالت نے کمشنر کراچی کو تمام اسٹیک ہولڈرز کا اجلاس بلا کر نئی قیمتوں کے تعین کا حکم دیتے ہوئے 1 ماہ میں عمل درآمد پر رپورٹ طلب کر لی۔ 94 روپے آپ کہہ رہے ہیں پر لیٹر اس وقت قیمت ہے، 3.5 سال پورا ہے، وہی قیمت اس وقت ہے۔ اس وقت انہیں کو ریوائز کرنے کے لیے کورٹ کو، ٹھیک ہے، پرانی قیمت آپ ریوائز کریں گے، یہ کورٹ کا آرڈر ہے۔ دوسری جانب ڈیری فارمرز نے دودھ کی قیمتوں میں 20 روپے اضافے کی دھمکی دے دی۔ کہا اتوار سے دودھ 150 روپے میں فروخت کریں گے۔ دودھ مہنگا ہونے کی خبر عوام پر بھی بجلی بن کر گری۔ شہریوں نے دودھ کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ عام آدمی ہوتا ہے وہ اس کو کیسے سروائیو کرے گا، کیونکہ اس کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہوتی ہے اور یہاں پہ سورس آف انکم بہت کم ہوتی ہے۔ ابھی بھاری پڑ رہا ہے، یہ 130 روپے بہت مہنگا ہو، 110 تھا، چلو گزارا ہو، 90 تک تھا۔ اب یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ بس غریب آدمی تو اس کے بس سے باہر ہو رہا ہے۔ ایک بندے کی تنخواہ 10 12 15 ہزار ہے، 18 ہزار کا دودھ دے گا تو کیا کھائے گا، کیا پلائے گا؟ تو گورنمنٹ کو چاہیے تھوڑا عوام کا خیال کریں، یہ غریب عوام ہے، کہاں جائے گی عوام؟ شہر کراچی میں دودھ کی یومیہ کھپت 50 لاکھ لیٹر ہے۔ اگر 20 روپے کا اضافہ ہوتا ہے تو یومیہ 10 کروڑ روپے کا مزید منافع ہوگا، اور اگر یہی قیمت برقرار رہی تو ایک مہینے کے اندر 3 ارب کی اضافی رقم شہریوں کی جیبوں سے نکال لی جائے گی۔ دودھ پہلے سے ہی سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں، اوپر سے مزید اس کی قیمت بڑھائی جا رہی ہے جس پر قابو پانے والا کوئی نہیں۔ شہریوں نے سندھ حکومت سے دودھ مہنگا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین شاہزیب رضا اور ساتھی رپورٹر بلال احمد کے ساتھ محسن ٹالپور، سٹی 21۔ جبکہ ملک میں سیمنٹ اور سریے کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ 510 روپے میں فروخت ہونے والی سیمنٹ کی بوری 670 روپے کی ہو چکی۔ مزید تفصیلات اشرف خان کی اس رپورٹ میں۔ غریب کی جانب سے اب سر چھپانے کے لیے گھر بنانا خواب بن گیا۔ سیمنٹ اور سریے کی قیمتوں میں ایسا شربہ اضافہ ہوا کہ اب غریب اپنے پکے گھر بنانے کی خواہش ہی کر سکتے ہیں۔ اس وقت ملک میں سیمنٹ اور اسٹیل کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ 510 روپے میں فروخت ہونے والی سیمنٹ کی بوری 670 روپے پر پہنچ گئی ہے۔ 1,12,000 روپے فی ٹن فروخت ہونے والا سریا اب 1,70,000 فی ٹن کی بلند ترین قیمت پر فروخت ہو رہا ہے۔ کورونا کے دوران تعمیراتی شعبے کے لیے وزیر اعظم نے بڑے اعلانات کیے، مگر میٹیریل مہنگا ہونے سے وہ متاثر ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے غریب کا اپنے گھر کا خواب پورا کرنے کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ پلان کا اعلان کیا۔ ملک بھر میں ایسے منصوبے کے تحت سستے گھروں کی تعمیر کے لیے 30 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی۔ وزیر اعظم نے ملک میں روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے تعمیراتی شعبے کو امنسٹی اسکیم بھی دی۔ اس اسکیم میں ملک بھر سے 1000 نئے تعمیراتی منصوبے رجسٹرڈ ہوئے، جن پر 1000 ارب روپے تک کی سرمایہ کاری ہوگی۔ حکومت نے بجٹ میں کراچی کی ترقی اور چھوٹے بڑے ڈیموں کی تعمیر سمیت مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے گزشتہ سال کی نسبت 40% زائد فنڈز رکھے، مگر سریا اور سیمنٹ مہنگا ہونے سے ان تمام منصوبوں پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تعمیراتی خام مال مہنگا ہونے سے طلب کم ہو رہی ہے، نجی شعبے کے منصوبے متاثر ہو رہے ہیں، جس سے روزگار پر بھی اثر پڑا ہے۔ پچھلے 10 مہینے میں یہ قیمتیں تقریباً 1,09,000 روپے یا 7,000 روپے میں جو فی ٹن سریا ملتا تھا، آج اس کی قیمتیں جو ہیں 1,69,000 روپے فی ٹن کر دی گئی ہیں۔ مطلب تقریباً جو ہے 65 سے 70% جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے اسٹیل کی قیمتوں میں۔ اسی طرح سے سیمنٹ کی جو قیمتیں بھی جو ہیں اس میں بھی تقریباً 250 روپے جو ہے فی بوری جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ماہرین نے سیمنٹ کارٹیل کو لگام دینے کے لیے مسابقتی کمیشن کی تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس وقت سریے اور سیمنٹ کی جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں اس سے پوری انڈسٹری کو جو ہے یہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس کو بھی اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے یہ جو تمام قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں کسی سازش کے تحت جو ہے یہ قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں اس میں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اپنی جو ہے کنٹینیو نہ کر سکے۔ ماہرین نے بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے سیمنٹ اور سریے کی درآمد کو واحد حل قرار دیا ہے، ساتھ ہی ان کی درآمد پر ٹیکس میں رعایت دینے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے فائنانسنگ گائیڈ لائن جاری کر دی ہیں۔ بلڈرز کے زیر تعمیر منصوبوں میں سرمایہ کاری فراہم نہ کرنے کی شکایات کو بھی دور کر دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی گائیڈ لائن کے تحت اب عوام کو زیر تعمیر ہاؤسنگ منصوبوں کے لیے بھی قرضے ملیں گے اور بینکاری صنعت کے خطرات کم کرنے کا ضروری فریم ورک مہیا کیا گیا ہے، جس میں فائنانسنگ رسک کو ہاؤسنگ منصوبوں کی زمین کو مارگیج کے ذریعے محفوظ کیا جائے گا۔
برآمدات کنندگان کے لیے بڑا فیصلہ سامنے آیا۔ برآمدات بڑھانے کے لیے پورٹ قاسم اتھارٹی نے چارجز میں 50% کمی کر دی ہے۔ یہ سہولت برآمد کنندگان کو 1 سال کے لیے دی گئی ہے۔ وزارت بحری امور علی زیدی کی زیر صدارت کیبنٹ کمیٹی ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹکس کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں پورٹ قاسم اتھارٹی کے پورٹ چارجز میں 50% کمی کرنے کی منظوری دے دی گئی اور یہ رعایت 1 سال کی مد سے کی گئی ہے۔ کمیٹی نے پورٹ قاسم کی طرح کراچی پورٹ ٹرسٹ سے بھی پورٹ چارجز میں کمی کے لیے تجاویز طلب کر لی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ SSGC کے برطرف ملازمین سراپا پہ احتجاج بن گئے، ملازمتوں پر بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات عادیہ ناز کی اس رپورٹ میں۔ نوکریوں سے کیوں نکالا؟ سوئی سودن گیس کمپنی کے برطرف ملازمین سراپا احتجاج بن گئے۔ SSGC کے برطرف ملازمین نے کراچی پریس کلب کے باہر 16,000 برطرف ملازمین کو فی الفور بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ برطرف ملازمین نے سپریم کورٹ سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی۔ 16,000 ملازمین کو برطرف کیا گیا ہے۔ ہمارا مطالبہ اتنا سا ہے کہ خدارا ہمیں وہی چھت دی جائے جس چھت میں ہم عزت اور آبرو سے نوکری کیا کرتے تھے۔ ہمارے بچے رو رہے ہیں گھروں میں، 16,000 لوگوں کو ایک کو بے گناہ ایک جنبش سے آپ نے نکال دیا۔ اس عمر میں ہمیں کون نوکری دے گا؟ ہم کہاں پہ جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کون کفالت کرے گا ہمارے بچوں کا؟ کون دیکھے گا انہیں؟ مظاہرین کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت 16,000 خاندانوں کو فاقہ کشی پر مجبور کر رہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کو اپیل کرتے ہیں اس کیس پہ نظر ثانی کر کے ان کے اور ان کے بچوں سے انصاف کیا جائے۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس سے جو ہے نا سو موٹو ایکشن لے اس مسئلے میں۔ 35,000 ملازمین کو جو ہے نا برطرف کیا گیا ہے۔ 35,000 ملازمین کے بچے کہاں جائیں گے؟ مظاہرین نے حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ 1 کروڑ نوکریاں فراہم کرنے کا وعدہ کرنے والوں نے لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے۔ کیمرامین محمد فیصل کے ساتھ عادیہ ناز، کراچی۔ شہر میں ٹریفک پولیس اعلیٰ عدلیہ کے احکامات پر حرکت میں آ گئی۔ کم عمر ڈرائیورز کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا۔ 18 سال سے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سولت جعفری کی رپورٹ دیکھیے۔ کم عمر ڈرائیورز اور ان کے والدین ہو جائیں ہوشیار، سڑکوں پر بچے اب گاڑیاں دوڑاتے نظر آئے تو کارروائی ہوگی۔ ٹریفک پولیس نے سندھ ہائی کورٹ کے احکامات پر 18 سال سے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا۔ گاڑیاں تحویل میں لے لی جائیں گی، والدین کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ ٹریفک پولیس افسران کا کہنا ہے کہ تحویل میں لی جانے والی گاڑیاں اس وقت تک واپس نہیں کی جائیں گی جب تک والدین لکھ کر نہ دیں کہ وہ بچوں کو پھر گاڑیاں یا موٹر سائیکلیں نہیں دیں گے۔ لائسنس میرے بھائی پورا کراچی ایسے چل رہا بغیر لائسنس کے، کون سا اس کے بچے چلا رہے ہیں؟ میرے کو پتا نہیں ہے، وہ ایسے ہی چلا رہے ہیں، اس سے بھی چھوٹے ہیں جو چلا رہے ہیں۔ سٹی 21 نیوز کی ٹیم نے جب شہریوں سے بات کی تو گرمی کے ساتھ ساتھ ان کا پارا بھی چڑھتا دکھائی دیا۔ نامینیٹ کر رہی ہے، دکھا رہی ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس طرح اس پولیس کو چاہیے کہ پوری کراچی میں اس طرح کام کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہاں بڑے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم غریب لوگوں کو موٹر سائیکلوں کو روکیں یا دوسری گاڑیاں روکیں تو ان سے کریں۔ اس طرح یہ ایک سرعام زیادتی ہے اور غلط بات ہے جو ہے نا۔ اعلیٰ عدلیہ نے شہر میں بڑھتے حادثات پر قابو پانے کے لیے 18 سال سے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ کیمرامین وحید خان کے ساتھ سولت جعفری، سٹی 21 نیوز۔ جگر کا مرض چھپا کر ٹائیفائڈ کا علاج کرنے پر شہری نے نیشنل میڈیکل سینٹر کے خلاف صارف عدالت سے رجوع کر دیا۔ کامران فرید نے NMC کے خلاف 49 لاکھ سے زائد معاوضے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے، جبکہ صارف عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے MNC سے 18 ستمبر تک جواب طلب کر لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ممتاز جمالی۔ نجی اسپتال نیشنل میڈیکل سینٹر کا کارنامہ، مریض کو دھوکہ دے کر غلط علاج کر دیا۔ جگر کے عارضے میں مبتلا مریض کا ٹائیفائڈ کا علاج کرتے ہوئے لاکھوں روپے وصول کر لیے۔ غلط علاج کرنے اور لیور کا مرض چھپانے کے خلاف شہری صارف عدالت پہنچ گیا۔ 49 لاکھ سے زائد معاوضے کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست گزار کے وکیل ایڈوکیٹ فہیم فراز نے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل جگر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ 7 جون کو NMC میں علاج کے لیے گئے، جہاں ٹیسٹوں میں ان کو جگر کا عارضہ سامنے آیا، مگر وہ رپورٹس چھپا لی گئیں اور انہیں ٹائیفائڈ کا مرض بتا کر داخل کر دیا گیا۔ جو مدعی ہے اس کو
طبیعت خراب ہونے پہ علاج کے لیے لے کے گئے نیشنل میڈیکل سینٹر OPD پہ. انہوں نے ریفر کیا اپنے ڈپارٹمنٹ میں جنہوں نے اس کے تمام ٹیسٹ لیے, جس کے اندر لیور کا بھی ٹیسٹ لیا. اس کے بعد اس کو ریفر کر دیا ٹائیفائڈ کے علاج کے لیے. پھر انہوں نے دوبارہ سارے ٹیسٹ کیے, جس کے اندر انہوں نے ٹیسٹ دکھائے تو پتہ چلا جی لیور خراب ہے. تو پھر اس کا لیور کا علاج ہوا اور اس سے صحت یاب ہوا. جب ڈسچارج ہونے لگا تو ساری رپورٹس آ گئیں, جو پرانی رپورٹس تھیں وہ بھی مل گئیں. تو اس میں مدعی نے نوٹس یہ کیا کہ یہ جو لیور والا معاملہ ہے یہ تو پہلی ٹیسٹ رپورٹ پہ ان کو پتہ چل گیا تھا. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ دوبارہ الٹرا ساؤنڈ پر پتہ چلا کہ مریض کو جگر کی بیماری ہے. اسپتال انتظامیہ نے مریض سے دھوکہ دہی کرتے ہوئے ان کی جان کو خطرے میں ڈالی. ایڈوکیٹ فہیم فراز نے عدالت سے استدعا کی کہ اسپتال کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کے موکل کو معاوضہ دلایا جائے. شہری کامران پر تک جواب طلب کر لیا. ممتاز جمالی, سٹی 21. پاکستان تحریک انصاف کے MPAs فنڈز ملنے پر پھٹ پڑے. گورنر سندھ کے سامنے MNAs اور MPAs نے ایک دوسرے کے خلاف شکایتوں کو انبار لگا دیے. گورنر ہاؤس نے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین سندھ اسمبلی کے ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی. اراکین صوبائی اسمبلی نے شکوہ کیا کہ MNAs کو فنڈز دیے گئے ہیں, انہوں نے ہم سے پوچھا تک نہیں. اراکین قومی اسمبلی نے موقف اپنایا کہ ہم بھی منتخب نمائندے ہیں, ہم بھی لوگوں کو جواب دینا ہے, اپنی مرضی سے کام کروائیں گے. MPAs نے شکایات کی کہ MNAs فنڈز کے ترقیاتی کام میں ناقص مٹیریل استعمال ہو رہا ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی اور ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کی سربراہی میں ڈیفنس اور شہر بھر میں پانی کی قلت کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا, جس میں PCI کے بریگیڈیئر یاسر الہی, MD واٹر بورڈ, DHA اتھارٹیز اور میٹروپولیٹن کمشنر کراچی اور دیگر شریک ہوئے. ایڈمنسٹریٹر کراچی کی زیر صدارت میں ہونے والے اجلاس میں پہلے مرحلے میں ڈیفنس کے علاقہ مکینوں کو پانی پہنچانے کے لیے ڈی سیلینیشن کے پلانٹ لگانے پر اتفاق ہوا. کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی الیکشن جوں نزدیک آ رہے ہیں, عوامی جوش و جذبہ بڑھتا جا رہا ہے. کنٹونمنٹ بورڈز کے رہائشیوں کو بھی اپنے درینہ مسائل کے حل کی امید ہو چلی. رضوان احمد کی رپورٹ. زمانہ بدل گیا مگر انتخابی مہم کے دوران ووٹرز کا امیدوار کے سامنے مسائل کی داستان رکھنے کا سلسلہ نہ تھم سکا. جہاں جہاں امیدوار جاتا ہے وہاں ووٹرز مسائل کی داستان چھیڑ دیتے ہیں. پانی چاہیے, صفائی چاہیے, لوگ کرتے نہیں, یہ نہیں کرتے یہ لوگ. کورنگی کریک کنٹونمنٹ بورڈ وارڈ 1 بھٹائی کالونی کے مکین زندہ انسانوں کے مسائل حل کرنے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانے والے افراد کو بھی حقوق فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں. ایشو ہمارا قبرستان ہے جو ہمیں دفنانے کے لیے بہت ایشو ہوتا ہے. ہمیں میت گھر میں پڑا ہوتا ہے اور ہمیں ایشو ہوتا ہے اس کے لیے. امیدواروں کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ آج بھی اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کے تحت تسلیاں دیتے اور منتخب ہونے کے بعد مسائل حل کرنے کی یقین دہانیاں کر رہے ہیں. عوام کو ہونا چاہیے کہ ہماروں کو ایک دفعہ سپورٹ کریں, اور عوام نے ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس دیا ہے, کیونکہ اب تو ہم نے کام بھی کروا کے دیے ان کو. وہ تو ہم نے اپنے پیپلز پارٹی فنڈ سے نہیں, میں نے اپنے ذاتی دوستوں یاروں نے یہ وہ مل کے ہم لوگ 2.5 سے 3 کروڑ ابھی لگا رہے ہیں. یہاں پہ کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ تو پارٹی نے تو ہمارا فنڈ رکھا ہوا ہے 1.5 ارب. کنٹونمنٹ بورڈز کے بلدیاتی مسائل بھی دیگر علاقوں سے مختلف نہیں, جہاں صفائی ستھرائی اور فراہمی و نکاسی آب جیسے مسائل حل کے مطالبات سر فہرست ہیں. کیمرامین عبدالقیوم کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. سعدی ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کے صوفی جہاں زیب نے الیکشن آفس کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا. ضلع ملیر سعدی ٹاؤن میں وارڈ نمبر میں الیکشن آفس کا افتتاح کیا گیا. کارنر میٹنگ میں وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلیمان عبداللہ اور MNA آغا رفیع اللہ شامل تھے. MPA یوسف مرتضی بلوچ اور سیکرٹری اطلاعات میر عباس تالپور نے بھی شرکت کی. PP رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ کنٹونمنٹ کے انتخابات میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی. نااہل وفاقی حکومت کی وجہ سے ملک میں غربت بڑھ چکی ہے.
ضلع ملیر سے خبر شامل کر رہے ہیں، جہاں پر سادی ٹاؤن میں وارڈ نمبر 9 میں الیکشن آفس کا افتتاح کیا گیا۔ کارنر میٹنگ میں وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلیمان عبداللہ اور MNA آغا رفیع اللہ شامل تھے۔ پر کی اونچی اڑان جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 11 پیسے مہنگا ہو کر ایک سال کے بلند سطح 166 روپے 98 پیسے پر بند ہوا۔ روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر تگڑا ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ایک ڈالر 167 روپے 10 پیسے تک ٹریڈ ہوا۔ کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 11 پیسے اضافے کے بعد 166 روپے 98 پیسے پر بند ہوا۔ 2 ماہ میں انٹر بینک میں ڈالر 9 روپے 44 پیسے مہنگا ہو چکا۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 10 روپے اضافے کے بعد 167 روپے 9 پیسے پر پہنچ چکا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں یورو بھی 1.5 روپے مزید مہنگا ہو کر سال کی بلند سطح 198 روپے 50 پیسے اور برطانوی پاؤنڈ 231 روپے کی بلند سطح پر برقرار ہے۔ اگست میں تجارتی خسارہ 4 ارب ڈالر سے تجاوز ہونے پر سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار محتاط ہو چکے۔ ایک دن میں 100 انڈیکس میں 510 پوائنٹس کی کمی ہو گئی۔ انڈیکس 47,000 کی سطح پر برقرار نہ رہ سکا۔ صراف مارکیٹ میں 1 تولہ سونا 1,11,000 روپے کی سطح پر ہی برقرار رہا۔ سٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی جانب سے شیئرز کی فروخت پر مندی کے بادل چھائے رہے۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 510 پوائنٹس کی شدید مندی ریکارڈ کی گئی، جس سے انڈیکس 47,000 کی سطح برقرار نہ رکھ سکا اور انڈیکس 1% سے زائد کمی کے بعد 46,903 کی سطح پر بند ہوا۔ بلوچستان کے بزرگ سیاستدان سابق وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل کراچی میں انتقال کر گئے۔ بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل 92 برس کی عمر میں کراچی کے نجی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ عطا اللہ مینگل ایک ہفتے سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ عطا اللہ مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل کے والد تھے۔ ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عطا اللہ مینگل کی تدفین ان کے آبائی علاقے وڈ ضلع خضدار میں کی جائے گی۔ سردار عطا اللہ مینگل 1929 کو پیدا ہوئے۔ انہیں 25 سال کی عمر میں مینگل قبیلے کا سردار مقرر کیا گیا۔ بلوچستان کے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے۔ آزادی کشمیر کا خواب آنکھوں میں سجائے والے عظیم حریت پسند لیڈر سید علی گیلانی کے انتقال پر پوری امت مسلمہ غمزدہ ہے۔ شہر شہر مرحوم قائد کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جامعہ کراچی اور نیو احمد جناح روڈ پر بابائے حریت کی نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت سول سوسائٹی اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات تابش کفیلی کی اس رپورٹ میں۔ اللہ اکبر۔ بابائے حریت اور قابض بھارت کے خلاف مزاحمت کا استعارہ۔ سید علی گیلانی کی موت پر امت مسلمہ غمزدہ۔ مرحوم قائد کو الوداع کہنے کے لیے جامعہ کراچی اور نیو احمد جناح روڈ پر غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ غائبانہ نماز جنازہ کے امام اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ سید علی گیلانی کی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ گیلانی صاحب کی زندگی جو ہے ہم سب کے لیے ماشاءاللہ رہا ہے۔ ساری زندگی انہوں نے جوانی سے لے کے اپنے اس آخر حد تک اسلام کے لیے وقف کی۔ اسلام کشمیر کیا ہے؟ اسلام ہے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی بات کی کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستان کا حصہ ہیں۔ سید علی گیلانی کو دیکھو، ان کی شخصیت کو، ان کی زندگی کو پڑھو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کشمیری پاکستان کا حصہ ہیں، وہ حصہ بننا چاہتے ہیں اور ہندوستان ان کو اس طرح ظلم اور جبر کے ساتھ روک نہیں سکتا۔ جماعت اسلامی کی جانب سے منعقدہ نماز جنازہ میں MQM، پیپلز پارٹی، PSP اور فلسطین فاؤنڈیشن کے رہنماؤں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بابائے حریت سید علی گیلانی کی زندگی بھارتی قبضے اور سامراج کے خلاف مزاحمت کا استعارہ ہے اور ان کی جدوجہد آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ۔ ان کا نعرہ کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے آزادی کشمیر کی جدوجہد میں ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ کیمرامین حمزہ راجپوت کے ساتھ تابش کفیلی، سٹی 21۔ علامہ شہنشاہ نقوی نے کہا ہے کہ واقعہ کربلا معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت امام حسین نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کی۔ رپورٹ کر رہے ہیں ممتاز جمالی۔
सिटी कोर्ट में वकला की जानिब से यौम हुसैन की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम ने हजरत इमाम हुसैन के किरदार और उनकी कुर्बानियों पर रोशनी डाली। तकरीब से खिताब करते हुए अल्लामा शहनशाह नकवी ने कहा कि इमाम आली मुकाम ने इस्लाम की बका और सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दी। वाक़या करबला हमारे लिए मिसाल राह है। हम हुसैन के नाम के साथ तो चल रहे हैं, हुसैन की ज़ात के साथ चलना बहुत मुश्किल बात है। हुसैन की ज़ात के साथ चलने के लिए अपनी ज़ात से हाथ उठाना होगा, अपनी ख्वाहिशात से हाथ उठाना होगा। इमाम ने इक़्तिदार की खातिर करबला नहीं बसाई है, इमाम ने अक़दार और तहजीब की खातिर करबला को बसाया है। हजरत इमाम हुसैन को खराजी अकीदत पेश करने के लिए नोहा ख्वानी के साथ साथ लब्बैक लब्बैक की सदाएं भी बुलंद की गईं। तकरीब में मारूफ आलिम दीन अल्लामा अख्तर नकवी, कराची बार के सदर नईम कुरैशी, आमिर नवाज बड़ाइच, सकीना खातून और दीगर ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। उलमाए कराम ने एक बार फिर से सहाबा कराम के तौहीन करने वालों को खबरदार कर दिया। कहा किसी भी किस्म की तबराबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के बनोरिया होटल साइट में मुनक़िदा उलमा कन्वेंशन से खिताब में मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के उलमाए कराम का कहना था कि तबराबाजी करने वालों के ख़िलाफ़ कानून साजी नहीं की तो फिर हालात की ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। उलमाए कराम सहाबा की नामूस के लिए किसी क़ुरबानी से गुरेज़ नहीं करेंगे। पैगम्बर और सहाबा की तौहीन करने वाला एक दिन ज़रूर गिरफ्त में आएगा। उलमाए कराम का कहना था कि आज हम पर लाजिम है कि हम मैदान अमल में आएँ। सहाबा कराम हैं तो हम हैं, सहाबा नहीं तो कुछ नहीं। कराची में दुनिया का ऐसा कुरान पाक का नुस्खा तैयार किया जा रहा है जिस पर इससे पहले कभी काम नहीं हुआ। मारूफ मुसव्विर शाहिद रस्साम का तैयार करदा कुरान पाक की क्या इनफरादियत है, ये जानेंगे इस रिपोर्ट में। एवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी मुसव्विर शाहिद रस्साम दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक का नुस्खा तैयार कर रहे हैं, जिसकी लंबाई 8.5 फुट और चौड़ाई 6.5 फुट है। इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। खेल के मैदान से कुछ खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि बल्दिया यूथ ब्लोज ने बल्दिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। आपको बताएं कि फाइनल में यूथ ऑरेंज को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त हुई। हारिस नसीर फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद इकबाल। बल्दिया यूथ ब्लोज के सर सज गया। KHA कॉम्प्लेक्स में होने वाले फाइनल के दिलचस्प मुकाबले में बल्दिया यूथ ब्लोज ने बल्दिया यूथ ऑरेंज को 2-1 से शिकस्त दे दी। बल्दिया यूथ हॉकी क्लब ब्लूज के हारिस नसीर फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, जबकि फातेह टीम के शाहजेब खान इवेंट के टॉप स्कोरर रहे। टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड बल्दिया यूथ ऑरेंज के अब्दुल रज़ाक के नाम रहा। बल्दिया यूथ ब्लोज के मंसूर चैंपियंस ट्रॉफी के बेहतरीन गोलकीपर का एजाज हासिल करने में कामयाब हुए। नौजवान उभरते हुए खिलाड़ी का एजाज बल्दिया यूथ ब्लोज के मीसम अब्बासी के नाम रहा। हिंद की हॉकी जो है ना, जो मैं बड़ा डिप्रेस था, मुझे पता है कि इंशाअल्लाह ताला इन लड़कों को देखते हुए मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है और मैं बड़ा मुतमिन हूँ इंशाअल्लाह ताला जो ये काम कर रहा है इससे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ब्राइट होगा। समझता हूँ कि फ्यूचर में हॉकी के लिए जब इंटर क्लब होते हैं तो रिवाइवल के लिए एक बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि आपको प्लेयर जो है ग्रास रूट लेवल पे वो आपको क्लब से ही मिलते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के अख्ताम पर ओलंपियन नासिर अली और हनीफ खान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। दिल में क्रिकेट की लगन और जेब में सिर्फ 5 रुपए लेकर मुरीदके से बस की छत पर बैठकर लाहौर आने वाली सबा नज़ीर आज कौमी वुमेन्स टीम का हिस्सा है। उस बाहिम्मत खिलाड़ी का अहवाल देखते हैं महमूद रियाज की इस रिपोर्ट में। और हौसला बुलंद हो तो कोई मंजिल ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती। वुमेन क्रिकेटर सबा नजीर ने भी मेहनत और हिम्मत से अपनी मंजिल पाली। कौमी वुमेन टीम की खिलाड़ी सबा नजीर का ताल्लुक मुरीदके से है। वो एक स्पिनर और बॉल को घुमाना खूब जानती हैं, मगर कौमी टीम तक रसाई के लिए वक्त ने इन्हें भी खूब घुमाया, जिसका वो बरमला इजहार भी करती हैं। सबा नजीर का कहना है कि वो मुरीदके में घर वालों से छुपकर क्लब क्रिकेट खेलने जाती और कोशिश करती कि घर वालों को पता न चले, मगर एक हफ्ते में ही सबको पता चल गया। खवातीन छतों पर चढ़कर इन्हें क्रिकेट खेलते देखती थी। मैं क्लब में गई तो एक हफ्ते बाद सब लड़कों को वहाँ पता चल गया। दूसरे जो एक नेट एरिया लगता था लोकली, तो उनको पता चल गया एक लड़की खेलने आती है। फिर वहाँ पे मोहल्ले में सब औरतों को ऐसे पता चला, तो वहाँ
जब मैं खेला करती थी तो औरतें छत पे चढ़ के मुझे देखा करती थी और इतने ज़्यादा लोग देखा करते थे और मुझे डर लगता था कि इनमें से कोई मतलब मेरे मोहल्ले में ना कोई बता दे या मेरे कोई जानने वाला ना हो। और मैं मतलब ज़्यादा गेम भी कर रही होती थी, साथ सारा ऐसे देख रही होती थी कि बस मुझे कोई यहाँ जानने वाला ना हो। और मुझे ये डर लगा रहता था कि घर ना पता चल जाए, क्योंकि घर पता चल गया तो मेरी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी। सबा नजीर को 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम में जगह मिली। ऑफ ब्रेक बॉलर का क्रिकेट में सफर जारी है। बाहिम्मत सबा नजीर हर उस लड़की के लिए मिसाल हैं जो वसाइल न होने के बावजूद भी अपने ख्वाब पूरे कर सकती है। महमूद रियाज, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें सिटी 21।